अस्सलाम वालेकुम। आप है मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। एक दो मौज़ूआत पर बात करूँगा। एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसले से जो थोड़ी बहुत तब्दीली फैसले में आई है, तो उस हवाले से मुख्तसर सी बात करूँगा। कल मैंने एक ट्वीट किया मेरे एक दोस्त के हवाले से, वो मुझे बहुत अजीज़ हैं, और जब उनकी सहाफ़त ख़राब होती है तो ज़ाहिर है कि मुझसे ज़्यादा परेशान कौन हो सकता है कि मेरे बरसों की शनासाई है। तो और जो मेरे दिल में था वो मैंने खुलकर बता भी दिया, उनके सामने भी अक्सर कहता हूँ। तो ठीक है, ये हम दोस्तों का इख्तिलाफ है, चलता रहता है, एक दूसरे से इख्तिलाफ भी करते हैं, दूसरे के दोस्त भी हैं, बहुत करीबी, बहुत पुराने। लेकिन उस पर कुछ वो जो गैर सहाफ़ियाना सहाफ़ी होते हैं ना, एक दो, तो उन्होंने भी बात की। तो खैर वो तो इतने अहम नहीं है कि मैं उन पे बात करूं, लेकिन अलबत्ता मेरे दोस्त जो है वो उसके हवाले से मैं बात करता हूं। देखिए, मैंने कल जिस मौजू पे बात की थी, तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा यकीनन चैम्बर में उलमाए किराम से मिले, और तौहीन रसालत का इंतहाई हसास मामला था। फिर आपने देखा है कि उसके रिएक्शंस बड़े खौफनाक होते हैं। यानी सियालकोट में किया हुआ था, श्रीलंकन मेहमान के साथ किया हुआ था, फिर स्वात में किया हुआ। तो जिस मुआशरे में और जिसके जो जो उसके डायनेमिक्स है, तो ज़ाहिर है कि उसमें तो ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी रिटायर होना है एक दो महीने में, तो इसी मुल्क में रहना है। लेकिन इससे अलग हम इसी तनाजुर में देखें कि फ़ैसला क्या था। तो फ़ैसला जब आया था तो एक बहुत बड़ी तनकीद उसके ख़िलाफ़ उठी थी, और वही वो तौहीन रसालत वाले जैसे मामलात, और फिर ये डी चौक में रोज़ रोज़ मजहबी ग्रोह आकर बैठ जाते थे। लेकिन उस फैसले के हवाले से बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो जो, और उस पर माहिरीन कानून बात करते रहे, सहाफ़ी भी उस पर बात करते रहे। लेकिन मैं सिर्फ इसी हवाले से बात करूँगा कि अगर एक दो ऐसे शिक उससे निकाले गए जो मुतनाज़ थे, तो इसमें बुराई क्या है? अगर मुल्क को इंतशार से बचाया गया तो इसमें बुराई क्या है? अगर उलमाए किराम के साथ मुशावरत हुई, वकला या चीफ जस्टिस या दूसरे जजेस साहिबान ने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दिए, रेफरेंसेस दिए, उलमाए किराम ने कुरान और सुन्नत के हवाले दिए, उस पर मुशावरत हुई थी, तो ये तो हमें दीन सिखाता है। मैं तो उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो अपने आप को लिबरल बनाकर पेश करूँ, क्योंकि मैं तो किसी NGO के एजेंडे पर नहीं चलूँगा और न उस पर आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं तो अपने इस पर फ़ख्र करूँगा कि मेरा ताल्लुक़ एक रूहानी पस मंज़र रखने वाले ख़ानदान से है, और मैं तो इस पर फ़ख्र करूँगा। मेरी उठान और मेरी तरबियत भी यही है। तो हमें तो हुक्म ये है कि वह तुशाविरू फिल अम्र, आपस में मशवरा कर लिया करें। तो मशवरा हो गया, अहम तरीन लोगों का मशवरा हुआ, उलमाए किराम भी थे, चीफ जस्टिस साहब भी थे, जजेस भी थे, कुछ वकला भी थे, और उस मशवरे के बाद फ़ैसले में तब्दीली लाई गई, और मुल्क में जो इंतशार का अंदेशा था, जो ख़दशा था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। रात में शाम के वक्त आ रहा था तो आधा इस्लामाबाद बंद था, कंटेनर लगे हुए थे, रास्ते बंद थे, लोग बहुत तकलीफ में थे, तो इसी वजह से थे ना। और फिर रात को मैं देर से एक जगह से निकला तो फिर वो सारे कंटेनर हटाए जा रहे थे, रास्ते खुल रहे थे। तो हम तो इस पर खुश होंगे कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, और यही बात करेंगे भी, और ये बात भी नहीं करेंगे कि जो एजेंडे हमें NGOs की तरफ से मिले तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे।
او بھائی ہم بڑے لبرل ہیں، تو بھائی ہم لبرل وہ نہیں ہے، ہم کوئی سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہتے، کسی یورپی ملک میں نہیں رہتے. ہر معاشرے کی اپنی ساخت ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی نفسیات ہوتی ہے، اپنا تاریخ ہوتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. انگریز اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتے ہیں، لیکن ابھی تک بادشاہتیں برقرار رکھی ہے، صرف انگلینڈ میں نہیں دوسرے ممالک میں بھی. تو پھر انہیں مکمل جمہوریت کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن بادشاہ کو پھر بھی انہوں نے علامتی انداز سے برقرار رکھا ہے، اور صرف علامتی انداز سے نہیں بلکہ کچھ آئینی حوالوں سے بھی اسے پروٹیکٹ کیا ہے. تو کہنا یہی ہے کہ اس ملک اور اس معاشرے کا جو مزاج ہے وہ مذہب، اقدار اور روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے. وہ ہمیں ترقی سے نہیں روکتا، وہ ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روکتا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ سب کچھ اڑا دو اور ہمارے مزاج کے مطابق آ جاؤ، تو پھر آپ اپنی بات کریں، ہم تو اپنی بات کریں گے. ہم تو اس کی حمایت نہیں کریں گے اور ہرگز نہیں کریں گے کہ یہ روایات اور اقدار بھی اڑا دو اور اس کو ایک سیکولر معاشرہ بنا دو. ہم تو اس کی حمایت ہرگز نہیں کریں گے، اور جو اپنی بات کرے گا، ہمیں جہاں مخالفت ہمارے ذہن میں آئے یا جو ہمارے نظریے سے میچ نہیں کرتا ہو، تو پھر ہم اپنی بات کریں گے بھی اور کی بھی ہے ہمیشہ. تو جو مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، تو وہ یقیناً ایک قابل قدر فیصلہ ہے. جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی دین، اپنے روایات، اپنے اقدار سے محبت کرتے ہیں، تو وہ تو اس پر خوش ہیں. لیکن جو لوگ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہاں خوش ہونا ہے؟ وہ تو کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے اور اس پر مخالفانہ بات کریں گے. تو جب وہ مخالفانہ بات کریں گے تو پھر ہم اپنے دلیل کے ساتھ بات کریں گے اور کرتے رہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ کریں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ایک دو لوگوں کے ٹرول سے ہم کیا گھبرا جائیں گے؟ چلے وہ تو ہم سے واقف نہیں ہے، جو واقف ہے وہ جانتے ہیں. لیکن ایک چلے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کچھ صحافی دوستوں نے میری رائے سے اختلاف کیا، اور وہ صحافی میرے لیے قابل احترام بھی ہیں. حسنات ملک صاحب ہیں، عدیل ہیں، اور دو چار صحافی دوست ہیں. ان کی رائے کا مجھے احترام ہے، کیونکہ وہ صحافی ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، گالم گلوچ کی بجائے ایک دلیل کے ساتھ. لیکن ایک دو لوگوں نے گالیاں دی. تو گالیاں دینے تو پھر مجھے سامنے آ کر دے دینا، گھر میں بیٹھ کر تو گالیاں نہیں دیتے. ہمارے معاشرے کا یہ مزاج تو نہیں ہے. لیکن ایک آدمی ہے، مجھے تو اپنا دوست کہتا ہے، لیکن میں تو اس کو زیادہ جانتا نہیں ہوں. البتہ وہ میری دوستی کا یک طرفہ دعوے دار ہو. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ حماد حسن پی ٹی وی میں، تو بھائی میں 25 سال صحافت کر چکا ہوں اور درجن سے زائد اداروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کئی کتابیں چھپ چکی ہیں اور سینکڑوں آرٹیکلز لکھ چکا ہوں. تو میں تو کبھی ایک ادارے کے ساتھ کام کروں گا، کبھی دوسرے ادارے کے ساتھ. اس وقت جو میں ویلاگ کر رہا ہوں، میں ایک اور ادارے میں بیٹھا ہوا ہوں. میں آتا ہوں، ان کے لیے میرا 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، وہ کرتا ہوں. اس کی مجھے یہ ادائیگی کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ میری مزدوری ہے، میرا فیس ہے. تو میں پی ٹی وی میں بھی اسی طرح جاتا ہوں. ہفتے میں 1-2 دن وہ بلاتے ہیں تجزیے کے لیے. اور صرف مجھے نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے تو اسلام آباد کے اندر تقریباً 18 صحافی اسی طرح جاتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے، اس کے ہمیں پیسے ملتے ہیں. جاتے ہیں، اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں. یعنی مہتاب حیدر میرے بھائیوں جیسے، اکانومی پہ ان کی کافی گرفت ہے. جب اکانومی پہ کوئی پروگرام کرنا ہو تو پھر ان کو بلا لیتے ہیں، وہ اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں، ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں. وقار ستی صاحب ہیں ہمارے دوست، وہ پارلیمانی امور کو جانتے ہیں. اسی طرح بہت سارے صحافی تو جاتے ہیں اور وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں، اس کے انہیں پیسے ملتے ہیں. تو اس میں برائی کی کون سی بات ہوئی؟
لیکن ایک ذرا گھٹیا ٹائپ کے ایک آدمی نے کچھ اس حوالے سے بات کی ہے تو میں اس پہ بھی بات کروں. بھئی آپ کی اہلیہ اسی پی ٹی وی میں تھی اور اس کو میں نے نہیں نکالا تھا، اس پی ٹی وی نے نکالا ہوگا، جا کے پوچھ لے. اور اگر پی ٹی وی کے ساتھ کام کرنا جرم ہے تو اس پی ٹی وی کے ساتھ تو آپ کی اہلیہ بھی تھی، اس کے ساتھ تو مطیع اللہ جان بھی برسہ برس تک کام کرتے رہے، اپنی مزدوری کرتے رہے، کسی نے خریدنا تو نہیں تھا اسے. اس کے ساتھ تو طلعت حسین بھی تھے، اس کے ساتھ تو آج بھی بہت سارے صحافی وابستہ ہیں. ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، دوسرے بھی تجزیے کے لیے بلاتے ہیں، وہاں ہم جو کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کا فیس وصول کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو کیا بلائیں گے؟ آپ کو آتا کیا ہے کہ بلائیں گے؟ دوسری بات اس نے کی، میرے ایک قریبی عزیز کا حوالہ دیا، تو میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں گا. میں نے جو 20-25 سال صحافت کی ہے وہ سامنے پڑی ہے، دیکھ لیں. اور اگر میرا کوئی عزیز فوج میں رہے تو قابل فخر بات ہے، میں اس کو ڈینائی تو نہیں کروں گا، بلکہ میں بتاتا چلوں کہ آج بھی میرے 1 درجن سے زائد خاندان کے لوگ اہم عہدوں پر اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں اپنے ذہن کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق بات کرتا ہوں، کیا بھی ہے اور کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ. وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے. اور اگر یہ کرائیٹیریا بنا رہے ہیں تو پھر جس کے آپ ممدوح ہیں، تو اس کے والد صاحب جو میرے انکل تھے، میرے لیے بہت محترم، کیا وہ اس ادارے میں افسر نہیں تھے؟ کیا ان کے بھائی افسر نہیں تھے؟ تو پھر ان پہ بھی تنقید کریں، وہاں تو آپ ڈنڈورچی بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا کوئی عزیز ہو تو پھر ہمیں آپ کی اپنی اہلیہ پی ٹی وی میں نوکری کرے تو بری بات نہیں ہے، مطیع اللہ جان کرے تو بری بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم جا کر اپنی مزدوری کرے، وہاں بات کرے اور اس کے ہمیں پیسے ملے، جو ایک مخصوص پیسے ہوتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں ہوتے، اور سارے صحافی وہ وابستہ ہوتے ہیں، کوئی پی ٹی وی کے ساتھ ہے، کوئی جیو کے ساتھ ہے، کوئی اے آر وائی کے ساتھ ہے، تو اس کے پیسے ملتے ہیں. تو اس میں لیکن ہم کریں تو برائی ہے، آپ خود کریں یا آپ کے ممدوح کریں تو پھر برائی نہیں ہے. ہمارے عزیز و اقارب اگر کسی ادارے میں اہم عہدوں پر رہے ہو تو بری بات ہے، لیکن آپ کے ممدوح کے عزیز و اقارب رہے ہو تو وہ بری بات نہیں ہے. میں نے اس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ کوئی اتنے اہم نہیں ہے کہ میں اس کا، ورنہ میں نام لیتا ہوں میرے دوستوں کا جو کم از کم لیول کے لوگ تو ہیں، تو میں ان کا نام بھی لیتا ہوں، اختلاف بھی کرتا ہوں، ساتھ بھی دیتا ہوں، دوست بھی سمجھتا ہوں. لیکن اس طرح کے لوگ، یہ صرف میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ لوگ بلیک میلنگ کس انداز سے کرتے ہیں. حماد یا سبیح الحسنین یا کوئی اور پی ٹی وی میں جائے تو بری بات ہے، لیکن میری اہلیہ جائے تو ٹھیک بات ہے. میرے کوئی مخالف ہو یا میں حسد کا شکار ہوں تو اس کے عزیز و اقارب کسی ادارے میں اہم عہدوں پر رہے ہو یا ہو تو بری بات ہے، لیکن جو میرے ممدوح ہو اس کے عزیز و اقارب ہو تو بری بات نہیں ہے. یہ تو کرائیٹیریا ہے، یہ تو صحافت ہے. اور رہی میری بات، تو میں نے 20-25 سال صحافت کی ہے، کتابیں ماشاءاللہ چھپ چکی ہیں، سینکڑوں آرٹیکلز چھپ چکے ہیں، وہ سامنے پڑے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ کیا کہا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی سچائی پر ڈٹے رہیں گے. لیکن ایک بات، توہین رسالت کے حوالے سے میرا سٹینڈ وہ نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کا ہے. میں اس معاملے میں کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. گناہگار ہیں لیکن ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا ہے. جو میرا نظریہ ہے یا جو میرا ذہن ہے یا جو میرا طرز فکر ہے، اس پر میں پورے کانفیڈنس اور پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. مجھے اپنے موقف سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور یہ ٹرولنگ رولنگ اور یہ دوسرے تیسرے درجے کے جو صحافی بنے ہوئے ہیں تو کرے وہ بات، اس کا دیکھ لیں کہ کوئی فرق پڑتا بھی ہے. آپ اپنے موقف سے ہٹا سکتے ہیں یا بات کرنے سے روک سکتے ہیں،
کر لے کوشش جتنی کرنی ہے. البتہ میں آئندہ ایک بات ہے کہ میں صرف ان لوگوں کے حوالے سے بات کروں گا جو کم از کم ایک معیار کے ہو. غیر معیاری لوگوں کے حوالے سے میں کوئی بات آئندہ نہیں کروں گا. البتہ جو معیار کے ہو وہ بے شک مجھ پر تنقید کرے، اختلاف کرے. جہاں مجھے دلیل دکھائی دیا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ان کی بات کو بھی مان لوں گا، اور ہمیشہ ایسا کیا بھی ہے. لیکن جو معیار سے کم تر ہو، جو بھی ہوتا ہے میرے معیار سے کم ہوتا تھا، جو معیار سے کم ہو تو پھر تو سارا دن ایک بریگیڈ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک کو جواب دیتے پھریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل پرسوں جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو میں اس کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں. اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ یہ میرے آئین نے مجھے دیا ہے، یہ میرے اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ہے، اور یہ انہی بنیادوں پر قائم ہوا ہے، اور میرا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہے، اور میری ذہنی وابستگی بھی اس کے ساتھ ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے. تو میں تو اپنے اسی موقف پر بات کروں گا اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے دوستو. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کا خیال رکھیں.